बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इकोनॉमी राउंड अप के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में भी हमने बजट पर बात की थी और बड़ी तफसीली बात की थी। आज भी हम बजट रिफॉर्म्स पर बात करेंगे। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब और आज हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के और सोशल सेक्टर इकोनॉमिस्ट भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर फ़ारूक साहब की तरफ आना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि बजट जो है ये तखमीना होता है हुकूमत की आमदनी और अखराजात का। अगर आमदनी और अखराजात को हम डिफ़ाइन करना चाहें या हम ये देखना चाहें कि हुकूमत की आमदनी के ज़राए का क्या हैं, कहाँ से ये आमदनी आती है और ख़र्च कहाँ पर होती है? देखिए सुमेरा, रोटी, सेहत और तालीम, ये तीन चीज़ें हैं रियली जो 20 करोड़ पाकिस्तानियों में से अक्सरियत पाकिस्तानियों की जो है वो चाहते हैं कि हमें रोटी मिल जाए, हमें सेहत मिल जाए, सेहत की सहूलियात मिल जाएं और हमारे बच्चों को तालीम मिल जाए। इसके अलावा रियली वो बजट के अंदर कुछ नहीं ढूंढते हैं। अब इकोनॉमिस्ट तो बेशुमार चीज़ें उसमें पढ़ते हैं, उसमें गलतियां निकालते हैं और हुक्मरानों के लिए, पॉलिसी साज इदारों के लिए, बजट बनाने वालों के लिए मैं समझता हूँ कि अक्सरियत पाकिस्तानियों की सिर्फ ये तीन चीज़ें ढूंढती है कि ये किसी तरह हमें मिल जाएं। आपने कहा कि तखमीना है आमदनी का और अखराजात का। आपने सही कहा। हुकूमत की आमदनी जो है वो बेसिकली तीन बड़े ज़राए हैं उसके। एक तो डायरेक्ट टैक्सेस कहलाता है, यानी कि जो बराह रास्त टैक्सेस हैं, कोई 1.5 ट्रिलियन रुपीज़, खरब रुपए वहाँ से आ जाते हैं। और उससे भी ज़्यादा जो बिलवास्ता टैक्सेस हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, 2 ट्रिलियन वहाँ से आ जाते हैं। और एक आइटम मैं हर बजट में देखता हूँ, कोई 800-900 अरब रुपया का, वो कहते हैं कि ये बैरूनी वसाइल हैं। वो एक्चुअली बैरूनी कर्जाजात हैं, लेकिन वो हम उनको अपना वसाइल कह के सामने कर जाते। अब ये आमदनी आ रही है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़जाने में जमा हो रही है। अब जो अखराजात हैं वो सबसे बड़ी अमाउंट जो है वो तो तरक्याती मंसूबों, PSDP कहलाती है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तकरीबन 35% जो पूरे बजट का है वो वहाँ चला जाता है। और फिर जो सूद हमने देना है अपने कर्जाजात के ऊपर, अंदरूनी कर्जाजात के ऊपर भी, बैरूनी कर्जाजात के ऊपर, तकरीबन 30% वहाँ निकल जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है हुकूमत का, वो दिफाई बजट है। अब अमूमन बड़ी सारी गलतफहमियां फैली रहती हैं। कोई कहता है कि 50% है, कोई कहता है कि 70% बजट जो है, कोई 80%। ये एक्चुअल ज़मीनी हकीकत ये है कि 18% टोटल बजट का जो है वो फ़ौज के लिए, वो दिफा के लिए एलोकेट किया जाता है। 18%। तो ये तीसरा बड़ा खर्चा, यूजुअली तीसरा बड़ा खर्चा बजट के अंदर आता है। और इसमें और दूसरी चीज़ ये है कि ये पिछले अगर 25 सालों से देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता परसेंटेज ऑफ GDP इसकी गिरती चली जा रही। अमूमन लोग सोचते हैं कि शायद डिफेंस का बजट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, ये एक्चुअली कम होता चला जा रहा है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब सोशल सेक्टर के बड़े नामवर इकोनॉमिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना ये चाहूँगा कि 35% तकरीबन 1.6 खरब रुपए का हम तरक्याती बजट देते हैं। कोई ऐसा तरीका इसमें आप निकाल सकते हैं कि वो अक्सरियत पाकिस्तानियों को उसमें से रोटी, सेहत और तालीम, उसके बाद आप मोटरवेज बनाएं, आप ऑरेंज लाइंस बनाएं, आप मेट्रो बसेस बनाएं, जो मर्जी करते रहें, ये जो अक्सरियत पाकिस्तानियों की सिर्फ ये तीन चीज़ें चाहती है, उनको किसी तरह ये गारंटी कर दें, बाद में उसका पैसा जहाँ मर्जी ले जाएं। देखिए डॉक्टर साहब, असल चीज़ ये है कि बजट जब बनाया जा रहा होता है, सबसे पहले तो बजट बनाने का फार्मूला जो है पिछले कई दहाइयों से बड़ा सिंपल सा चल रहा है। और वो फार्मूला ये है कि आपका फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, आपकी आमदनी और जो अखराजात अभी जो आपने बताए उनमें अदम तवाज़न कितना रह सकता है। वो अदम तवाज़न हमने पहले से डिसाइड किया होता है कि जब हमने 4% पे रखना है, 5% पे रखना है, 10% रखना है, जो भी रखना है, उसके मुताबिक फिर हम ये करते हैं, जो बजट मेकर्स होते हैं, कि आमदनी जो है उसको थोड़ा सा इन्फ्लेट कर देते हैं कि यहाँ से भी आ जाएगी, यहाँ से भी आ जाएगी, यहाँ से भी आ जाएगी। अखराजात जो है वो थोड़े कम दिखाए जाते हैं ताकि वो जो फिगर है वो डिस्टर्ब ना हो, कि फिस्कल डेफिसिट जो बजटरी डेफिसिट जो है ये 4% से ज़्यादा ये नहीं होगा जी। तो बजट में हकीकत कुछ नहीं। तो नहीं, मैं आपको इसका रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस बता रहा हूँ कि रिवर्स इंजीनियरिंग बजट स्टार्ट इससे होता है कि सबसे पहले आप एक फिस्कल डेफिसिट नंबर से आते हैं और आपने वो नंबर पूरा रखना है। उस नंबर को पूरा करने के लिए आप आमदनी को बढ़ा के दिखाते हैं, आप अखराजात को कम करके दिखाते हैं, और ये सारी हुकूमतें यही करती हैं, जो भी उनके बजट पर्सन। तो ये सर के बल खड़े होकर बजट बनाया जाता है, उल्टा तरीका है। उसके बाद फिर ये होता है कि जो ही उस पर काम शुरू होता है तो पता लगता है कि आमदनी तो हमने ओवर एक्सपेक्ट कर ली थी, ये तो नहीं हो रही। अखराजात में हमने ये तो सोचा ही नहीं था कि ये सर्कुलर डेट भी देना है और ये PIA के लॉसेस भी देने हैं
اور یہ اسٹیل مل کو بھی دینا ہے اور فلاں کو بھی دینا ہے. تو فوری طور پہ پہلے 3 مہینے میں, یعنی وہ ابھی جو 26 جون کی تقریر جو 26 مئی کی ہوگی وہ 4 جولائی کو ارریلیونٹ ہو چکی ہوتی ہے, کیونکہ obviously اس کے فوراً بعد مطلب مہینے بھر میں وہ زمینی حقائق سامنے آتے ہیں نا. تو جب زمینی حقائق سامنے آئیں گے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو اچھا اب کیا کرنا ہے. اب کرنا یہ پڑے گا کہ جو براہ راست ٹیکسز ہے وہ تو کم ہوں گے. ہو جو رہا ہے, اگر آپ ایف بی آر میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھیں, ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن کو اگر آپ پچھلے اس حکومت کو دیکھیں تو ایک طرف تو وہ کمینڈیبل ایفرٹ ہے کہ ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے, ٹیکس جو ہے زیادہ اکٹھے ہو رہے ہیں, وہ وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی زیادہ اکٹھے ہو رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اچھا جو گوشوارے داخل کرائے جا رہے ہیں, گوشوارے جو داخل کرانے والے ہیں ان کا نمبر کم ہو گئے. تو یعنی کہ اس پہ ہو یہ رہا ہے کہ جو ٹیکس پیئر تھے جو اپنی ریٹرن جمع کراتے تھے, گریجولی ان کے نمبر میں کمی آتی جا رہی ہے. تو آبادی بڑھ رہی ہے لیکن ٹیکس پیئرز کی آبادی کم ہو رہی ہے. ہاں نہیں, لیکن ٹیکس بھی زیادہ وصول ہو رہا ہے. تو پھر وہ ٹیکس کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ ٹیکس جو ہے وہ براہ راست جو ٹیکسز ہیں ان سے آ رہا ہے. اور جو ٹیکس ہوتا ہے, جو بل واسطہ ٹیکس, ہاں بل واسطہ ٹیکس, جو ٹیکس ہوتا ہے, ٹیکس ایک ٹول ہوتا ہے کہ امیر آدمی کو ٹیکس امیر شخص سے لے کے غریبوں میں بانٹنے کے لیے, وہ انسٹرومنٹ ٹیکس کہلاتا ہے. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں یہ ہو رہا ہے کہ آپ ایک بجلی کا بل اٹھائے, وہ اگر وہ قبرستان جو ہے چیٹ والا ہے, اگر وہاں پہ کوئی میٹر لگا ہے تو اس کا بل منگوا کے دیکھیے, اس پہ لکھا ہوگا پی ٹی وی لائسنس فیس 35 روپے, اس پہ لکھا ہوگا فلاں سرچارج ٹیکس, فلاں ٹیکس. تو ہر بندہ جو ہے وہ بالواسطہ ٹیکس جو ہے وہ دیے چلے جا رہا ہے. اور یہ ایک بڑا میجر فیکٹر ہے ہماری اس بجٹ کے امبیلنس ہونے میں بھی. ہم نے تھوڑا سا انالیسس کیا. اب ایف پی آر نے پچھلے 2-3 سال اپنی ٹیکس ڈائریکٹری جب پبلک کی تو جو براہ راست ٹیکسز ہیں ہم نے ان کا انالیسس کیا. براہ راست ٹیکس آپ کے 80% ٹیکس جو ہیں وہ پاکستان کی 100 کمپنیاں دیتی ہیں, ٹھیک ہے. ان میں ملٹی نیشنل کمپنیز بھی ہیں, اس میں آئل کمپنیز ہیں, اس میں ٹبیکو کمپنیز ہیں, اس میں آپ کی بیوریج وغیرہ ہے, اس میں ملٹی نیشنل ہے. یعنی اگر آپ کو جو لارج ٹیکس پیئر یونٹ ہے وہ ختم کر دیں اور 100 پبلک ریلیشن آفیسرز رکھ لیں جو کہ ان کمپنیز کو جا کے ڈیل کرتے رہیں, تو آپ کا یہ سارا جو ہے ٹیکس. اچھا, اب یہ 25 سال سے دیکھیے پی ایم ایل این کی حکومت ہو, پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, کوئی فوجی حکمران آ جائے, معاملہ یہی ہے. 25 سالوں سے ایسا ہی ٹیکس دیکھتا ہوں کہ انہی سورسز سے آتا ہے, اسی طرح اخراجات بتائے جاتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ مہینے بھر میں جو اخراجات بتائے جاتے ہیں وہ مہینے بھر میں مکمل طور پہ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. جب عام آدمی کے اوپر آ جائیں, دیکھیے یہ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں, اخراجات کتنے آ رہے ہیں, ان کی کتنی پرسنٹیج کہاں جا رہی ہے, وہ روٹی صحت اور تعلیم کے پیچھے پڑا ہے پاکستانی. دیکھیے عام آدمی کا بھی ابھی جو تھوڑا سا بھی آپ نے جو سلائڈ جو ٹی وی پہ اس وقت چل رہی ہے ہمارے سامنے, یہ تو ہے بجٹ. اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ ایکسپینڈیچرز دیکھیں تو کرنٹ یعنی میں تھوڑا سا اس دفعہ کا جو بجٹ تھا جو اس وقت چل رہا ہے ہمارا, اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں, صوبوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد وفاق کے پاس جو کچھ بچے گا وہ صرف 2 ہیڈز بڑی مشکل سے پورے کرتا ہے, اور وہ ہے سود اور بیرونی قرضہ جات کی ادائیگی اور ڈیفنس. ایون کہ تنخواہیں دینے کے لیے بھی وہ جو آپ نے تیسری مت بتائی تھی بیرونی وسائل کیسے ہیں یہ لوگ, تو وہ تنخواہیں دینے کے لیے بھی بیرونی وسائل پہ انحصار کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد پھر پی ایس ڈی پی اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز آتے ہیں. میں یوزلی اس کو 4 ڈیز کہتا ہوں. پہلا ڈی جو ہے یہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہے, دوسرا ڈی آپ کی ڈیفنس ہے. ان دونوں پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ ساورن ملک ہیں, نہ آپ قرضوں کے ادائیگی پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں. جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں آپ ڈیفنس اور سیکورٹی پہ بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. تیسرا ڈی جو ہے وہ ہے ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن. چوتھا ڈی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے. جو چیز آپ بات کر رہے ہیں وہ چوتھے ڈی میں آتی ہے, اور چوتھا ڈی اسی وقت پورا ہوتا ہے جب کہ پہلے, یعنی اس وقت بھی اس سال کا جو رواں مالی سال کا جو بجٹ ہے اس میں جو وفاقی حکومت کے پاس پیسے آئے تھے اس میں سے پہلے 2 ڈیز پورے ہوئے, تیسرا ڈی بھی مکمل پورا نہیں ہوا, اور چوتھا ڈی سارا کا سارا بیرونی وسائل پہ چلا گیا. اچھا, وہ چوتھے ڈی کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام یا ترقیاتی منصوبے, ان کا اگر آپ توڑ کے ان کا انالیسس کریں تو کچھ 60-70% تو وہ برکس اینڈ مورٹر جو کہتے ہیں بلڈنگیں بن جاتی ہیں. اس سال کا بھی جو کل پیپر پریزنٹ کیا گیا ہے جو اینول ڈیولپمنٹ پلان جو دیا گیا ہے اس میں 68% انفراسٹرکچر ہے. تو آپ 70% تو ادھر چلے گئے. اچھا, پھر 15-20% کی وہ گاڑیاں خرید لاتے ہیں وہ جو بابوز ہوتے ہیں. ادھر سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ سے بھی جوڑیں گے. ناظرین, 25 سال سے ایک ایسا ہی بجٹ بن رہا ہے کہ پورے سال کا جو بجٹ ہے وہ صرف 1 مہینے کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے. بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد
खुशामदीद नाज़रीन। बात हो रही है बजट पर, तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब और अभी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डॉक्टर अमजद वहीद साहब हैं, CEO नाफा फंड्स के। उनसे भी बात करेंगे बजट के हवाले से। जी डॉक्टर साहब, आप क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब, हम बात यहाँ ये कर रहे हैं कि 25 साल से हम बजट देख रहे हैं, उसमें हमें वो बड़े जो ज़राए हैं आमदन के वो भी बताए जाते हैं, अखराजात बताए जाते हैं जिसमें तरक्याती मंसूबे हैं, जिसमें सूद की अदायगी है। लेकिन अभी डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब हमारे साथ बैठे हैं, वो कहते हैं कि महीने भर के अंदर जो बजट अनाउंस किया जाता है वो तकरीबन 1 महीने के बाद वो रिडंडेंट हो जाता है, वो इररेलेवेंट हो जाता है, उसका ज़मीनी हकीकत से कोई तरीका कोई ताल्लुक नहीं रहता। अब PMLN की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, फौजी हुक्मरान हो, इसी किस्म का जो है वो ट्रेंड हम देखते रहते हैं। हुकूमत कोई इस्लाहात क्यों नहीं लाती अखराजात के हवाले से, अपनी आमदन के हवाले से? देखें, पॉलिटिकली टफ डिसीजंस करने से हर हुकूमत घबराती है। और आप देखें कि 600 अरब रुपया हमारा जो स्टेट और एंटरप्राइजेस में ज़ाया हो रहा है, जो कि हमारे एजुकेशन बजट से भी ज़्यादा है मुल्क के, तो वो भी जब थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, थोड़ा सा वो कुछ लोग सड़कों पे आए और ये गवर्नमेंट बैकआउट कर गई। तो ये ऑब्वियसली एक कमिटमेंट पे आई थी कि प्राइवेटाइजेशन करना है, मगर उस सेंट पे भी कुछ हुआ नहीं। इसी तरह जो जब आप ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस की बात करते हैं तो उसमें भी जब बात होती है कि जो अमीर लोग हैं, फ्यूडल्स हैं, लैंड बैरन्स हैं, वो टैक्स दें तो फिर ये गवर्नमेंट बैकआउट कर जाती है। और वही एक शेल्डेड क्लास जिस पे भी बातें हो रही हैं कि टैक्स रेट को 30% से फर्दर बढ़ा दिया जाएगा, और वही डॉक्यूमेंटेड सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर वही रह जाता है, उसी को फर्दर टैक्स किया जाता है। तो जो डिफिकल्ट डिसीजंस हैं वो पॉलिटिकली ये गवर्नमेंट से कोई भी लेने को तैयार नहीं होती, ये हो या पिछली गवर्नमेंट हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि जो 3.5 से 4 खरब रुपए की आमदन सालाना हुकूमती ख़जाने में जमा होती है, डायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में, इनडायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में, कोई ऐसा तरीका नहीं निकाल सकते कि जो आम आदमी है पाकिस्तान का, 20 करोड़ की जो अक्सरियत मैं समझता हूँ कि सबसे पहले उसकी रोटी, उसकी सेहत और उसकी तालीम के ऊपर जो खर्चा आना है वो हम निकाल के सामने रख दें, और उसके बाद फिर हुक्मरान जो चाहें मोटरवेज बनाएं या ऑरेंज लाइंस बनाएं या मेट्रो बसेस बनाएं, उन लोगों को ये 3 फैसिलिटीज़ किसी तरह गारंटी की जा सकती हैं? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट तो अब 80th अमेंडमेंट के बाद कहती है कि जी हमारा तालीम से, सेहत से, साफ पानी से कोई ताल्लुक ही नहीं। ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और आप हमारे से ना बोलें कि हम खर्च करें इन पे। और अगर आप देखें तो बाकी सेहत, तालीम, ह्यूमन डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, उस पर तो फेडरल बजट में कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है। वो प्रोविंशियल को छोड़ दिया जाता है। प्रोविंशियल को बहरहाल दिया जाता है कुछ पोर्शन अपने बजट से, फेडरल गवर्नमेंट देती है, मगर ऑब्वियसली नॉट सफिशिएंट टू मीट दैट एक्सपेंस। और मैं समझता हूँ कि एजुकेशन, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं गवर्नमेंट की। मोटरवे बनाना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, मेट्रोज बनाना नहीं है, मगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं और इसमें गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और इवन कोर्ट्स को भी मैं समझता हूँ इस पे एक्शन करना चाहिए कि जो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है कि ये रिक्वायरमेंट्स है एजुकेशन, हेल्थ केयर, इसको गवर्नमेंट पूरा करे और उसके बाद फिर जो बाकी चीज़ें हैं उसकी तरफ। डॉक्टर साहब, क्या तरीका आपके जहन में आता है कि हुकूमत को किस तरह राज़ी किया जाए कि वो तरजीहात जो हैं, जो आपने बताया कि जो कानूनी तरजीहात हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड तरजीहात हैं, उनको पहले अपनाए, उनको पहले पूरा करे और बाद में वो मोटरवेज और मेट्रो बसेस के ऊपर जाए? देखिए, इसमें जो सारी दुनिया में डेमोक्रेसी में होता है कि मीडिया एक रोल प्ले करता है, और मैंने मीडिया में इतना देखा नहीं कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि जी सेहत तालीम को इग्नोर करके और मेट्रोस पे जोर है, ये मीडिया ने उतना नहीं उसको नंबरों के साथ नहीं उजागर किया जितना करना चाहिए। फिर उसके अलावा सिविल सोसाइटी है, वो एक्शन में आती है। हमारी सिविल सोसाइटी अभी तक उस तरह ऑर्गेनाइज नहीं है, डिफरेंट छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई कुछ है, मगर अभी तक एक उसकी ऑर्गेनाइज फॉर्म नज़र नहीं आती जिस तरह दूसरे मुल्कों में है कि एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में 50-50 लोग हैं और उनका एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव होता है। 50-50 लाख लोग हैं और उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। और फिर तीसरा रोल जुडिशरी का है। कुछ सिविल सोसाइटी जाती है कोर्ट्स में, कुछ जजेस खुद सुओ मोटो लेते हैं इन चीज़ों पे कि भाई ये जब तक आप बेसिक अस्पतालों का हाल देखें, आप स्कूलों का देखें, 60% स्कूलों में बिजली नहीं है, 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे,
اور ہمارا جو فوکس ہے وہ میٹروز پہ اور اورنج لائن پہ ہے. نہ تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کی ترجیحات درست نہیں ہیں تو عدالت کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے. دیکھیں جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل ایک اوبلیگیشن ہے گورنمنٹ کی جو پوری نہیں ہو رہی. دیکھیں آرٹیکل 25A کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن فار آل چلڈرن 5 to 15 ایئر اولڈ. تو یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ گورنمنٹ کی اوبلیگیشن ہے کہ وہ 5 سے 15 سال کے بچوں کو اسکول بھیجیں اور فری لکھا ہوا ہے, گورنمنٹ خرچہ کرے. اور ریئلٹی یہ ہے کہ 5 کروڑ میں سے 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں. تو اس پہ اگر گورنمنٹ کو یہ خیال نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کو اس اینگل سے کہ کانسٹیٹیوشن اوبلیگیشن پوری نہیں ہو رہی, جوڈیشری کو اس میں ایکشن میں آنا چاہیے اور اس میں سول سوسائٹی کو بھی کورٹس میں جا کے اس طرح کے کیسز فائل کرنے چاہیے. ٹھیک ہو ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ تعلیم کے حوالے سے آرٹیکل 25 شاید کہلاتا ہے. باقی جو 2 چیزیں رہ گئی جس کے اوپر ہم زور دے رہے ہیں, روٹی جو گارنٹی کرنا اور صحت کی فیسلٹیز, اس میں بھی دیکھیں رائٹ ٹو لائف ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, دنیا کے ہر کانسٹیٹیوشن میں, کہ آپ کو بیسک زندہ رہنے کا حق ہونا چاہیے. اس میں بیسک ہیلتھ کیئر فیسلٹی, صاف پانی, صاف ہوا, جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کا رائٹ ٹو لائف کیا ہے. تو یہ بھی کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کرتا ہے سٹیزنس کو, مگر اس پہ عمل آج تک نہیں ہوا پاکستان. تو یہ ہسپتال کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا یہ بھی اسی کے اندر آ جائے گا, آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ اسی میں آ جاتا ہے, بٹ عام طور پہ دنیا میں جو کانسیپٹ ہے وہ بیسک ہیلتھ کیئر, مطلب اوبیسلی پریونشن از بیٹر دین کیور. اگر آپ وہ چیزیں کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا تو یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو ٹاپ کلاس فیسلٹیز دنیا کی ملیں گی ان ٹرمز آف ہیلتھ کیئر, مگر ہر ایک کو بیسک ہیلتھ کیئر فیسلٹیز وہ کم از کم پرووائڈ. تو ان سب چیزوں کا ڈاکٹر صاحب کوئی بجٹ کے اندر کوئی ہم کمپلسری کر دیں کہ یہ تینوں چیزیں پہلے جب تک پوری نہیں ہوں گی بجٹ کا ایک پائی بھی کہیں اور نہیں خرچ ہو پائے گا. لیکن اس میں انڈیا نے بھی شاید کیا ہوا ہے کہ انہوں نے, جس طرح ہم نے سروس ٹیکس آلریڈی 17% پہ ہے, یہاں پہ جو سیلز ٹیکس کی ہم بات کرتے ہیں, اگر چلیں یہاں 17 کر رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہے, دنیا میں تو تقریباً 7% ہوتا ہے, ہم نے 17% سیل ٹیکس اور 17% FET چارج کرتے ہیں پاکستان میں, مگر وہاں پہ 1% اگر اور ایڈ کر دیں, اور اس کو جس طرح شاید انڈیا میں ہے, جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے اس کو ایجوکیشن سیس اس طرح کوئی نام دیے, اور وہ جو 1% ہے وہ پیورلی ایجوکیشن پہ خرچ ہو, اس کو صوبوں میں ڈیوائڈ کر دیں پاپولیشن کے حساب سے, اور اس کو خرچ کرنے کا طریقہ بھی کوئی ایسا رکھیں کہ واؤچر سسٹم رکھیں, بچوں کو 700 روپے کا 800 روپے کا واؤچر ملیں, اور پور پیرنٹ اس کو پرائیویٹ اسکول میں, اسکول اے اسکول بی جہاں لے جائیں. وہ سستا ہے. یہاں سندھ میں جو گورنمنٹ اسکولز ہیں وہاں پہ 3500 روپیہ پر چائلڈ پر منتھ خرچہ آ رہا ہے, اور جو واؤچر سسٹم ہے جہاں پہ گورنمنٹ واؤچر دے رہی ہے 500-600 روپے کا, اور بچہ اس میں پرائیویٹ لو کاسٹ پرائیویٹ اسکول میں جا کے تعلیم حاصل کر رہا ہے اور بہتر تعلیم حاصل کر رہا ہے. تو وہ زیادہ اچھی تعلیم ایٹ اے مچ لوور کاسٹ. گورنمنٹ اسکول 3500 روپے, اور یہ جو سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے یا واؤچر سسٹم ہے وہاں پہ تقریباً 500-600 روپے پر چائلڈ کی کاسٹ ہے. تو طریقے ہیں, اگر حکومت کی نیت ہو تو بہت سارے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا. اگر حکومت کی نیت ہو تو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر امجد وحید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, CEO نافع فنڈز. بریک لے لیتے ہیں یہاں پر, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ایک عام جو بزنس مین ہوتا ہے انہیں کن کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور وہ بجٹ سے کیا توقعات رکھتا ہے. بریک پر جا رہے ہیں, واپس آتے ہیں, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بات ہو رہی ہے بجٹ ریفارمز پر. ڈاکٹر عابد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے. شمیم فپرو صاحب ہیں, KCCI کے پریزیڈنٹ ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. ڈاکٹر عابد صاحب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب, بریک پر جانے سے پہلے کچھ ایسی ہی ڈسکشن چل رہی تھی, کیا پاکستان کا جو آئین ہے سماجی اور اقتصادی ترقی کی ضمانت دیتا ہے پاکستانی کو؟ ابھی جو بات ہو رہی تھی گو کہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اب سارا کچھ صوبوں کے پاس چلا گیا, صوبے ذمہ دار ہیں, لیکن وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی ہے. جو آئین کا آرٹیکل 38 ہے وہ سماجی اور اقتصادی ویل بینگ کے بارے میں بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم دولت کا ارتکاز جو ہے ایک جگہ پہ نہیں ہونے دیں گے. وہ کہتا ہے کہ ریزنیبل مینس کو استعمال کرتے ہوئے جابس کریٹ کی جائیں گی. اور آرٹیکل 38D جو ہے وہ تو بڑا اسپیسیفکلی کہتا ہے کہ وہ روٹی کپڑا مکان کی ضمانت دیتا ہے کہ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے, معذوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جاب سے باہر ہے, اس کے لائیولیہوڈ افیکٹ ہو رہے ہیں, وہ کمانے کی سکت نہیں رکھتا ہے, تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی روٹی کپڑا اور مکان کا بندوبست کرے. تینوں چیزوں کا. پیپلز پارٹی کا نعرہ ہوا کرتا تھا, یہ آرٹیکل 38D ہے بیسیکلی.
تو آرٹیکل 38D کے ہوتے ہوئے اب جو بھی ہم ترجیحات کی جو بات کر رہے تھے، اگر بجٹ کی طرف واپس آئیں تو یقینی طور پہ حکومت کی آئینی ذمہ داری بنتی ہے، صوبوں کو بھی چاہیے. اس سے قطعی یہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ صوبے جو ہے وہ ریونیو اکٹھا نہ کریں اور ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں، لیکن جو وفاقی حکومت ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ سارا کچھ صوبوں کو کرنا ہے، اور یہ وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں کو مل کے کرنا ہوگا. تو وہ تعلیم 25A میں آ جاتا ہے، تعلیم 25A میں اور یہ 38D میں. 38D میں آپ بتا رہے ہیں کہ روٹی بھی آ جاتی ہے، روٹی بھی آ جاتی ہے، اور اگر آپ کا علاج بھی آ جاتا ہے، اور آپ کا شیلٹر بھی آ جاتا ہے، لائیولیہوڈز بھی آ جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ شمیم صاحب ہیں، یہ پریزیڈنٹ ہیں KCCI کے کراچی چیمبر کے. شمیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شمیم صاحب، آپ کی کوئی سفارشات بجٹ کے حوالے سے؟ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ حکومت جو ہے بجٹ بنانے سے پہلے وہ سارے چیمبر سے ملا کرتی تھی اور بہت ساری کنسلٹیشنز ہوا کرتی تھیں پری بجٹ. اس دفعہ اس سال کچھ ایسا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ دیکھیے، گزشتہ کئی سالوں سے یعنی کہ کہتے ہیں ہم برابر بجٹ کے پر پوری محنت کر کے بڑی ایمانداری اور دیانتداری سے حکومت کو مشورے دیتے تھے. آج سے 4 سال پہلے ان پر عمل بھی ہوتا تھا، لیکن گزشتہ 4 سالوں سے معذرت کے ساتھ کہ بھئی کسی ایک پروپوزل پر بھی ہمارے عمل کرنا تو بہت دور، یعنی شامل کرنا تو بہت دور، اس کے اوپر غور بھی نہیں کیا گیا، اس کو پڑھا بھی نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس مرتبہ تمام چیمبرز نے، کراچی چیمبر نے اس میں لیڈ کرتے ہوئے بلایا تھا یہاں کراچی میں ایک سیمینار، اور سارے چیمبر کو یہ بتایا کہ جی جس طرح سے ڈرکونین لاز اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں، اور نچلی سطح پر انہوں نے سارے اس میں اختیارات دے دیے اور وہ اس کا غلط استعمال، اس کا مس یوز ہوتا ہے. تو ہم نے اس مرتبہ سارے چیمبروں کو تیار کیا کہ بطور احتجاج اس مرتبہ ہم نہیں دیں گے، کیونکہ 2 سال پہلے باقاعدہ ٹیکس ریفارم کمیشن نے ایک رپورٹ بنائی تھی جس کے اوپر چیمبر کے نمائندوں نے اور گورنمنٹ کے نمائندوں نے مل کے اسے بنایا تھا، اور بڑی محنت شاقیہ کے بعد وہ تیار کی گئی تھی، اور اس کے اوپر یونانیمسلی دونوں فریق راضی تھے بالکل، اور اس کو امپلیمنٹ کے لیے کہا گیا تھا کہ جی اس کو فوری طور پہ ہم رائٹ کریں گے، اس کو نافذ کریں گے. لیکن آج 2 سال گزرنے کے باوجود انہوں نے اب تک اس کو نافذ نہیں کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم میری بات سن لیں پوری، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ بجٹ تجاویز چھوڑ دیں، آپ صرف اس کے اوپر عمل درآمد کر لیں کہ اس کو رائٹ کر دیں، اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دیں، تو ہماری تمام تجاویز سمجھ لیں کہ اس میں شامل ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارا آپ سے کوئی گلہ نہیں ہوگا، صرف اس کو منوان جس طرح شائع کی گئی ہے اسی طرح اس کے اوپر عمل درآمد کر. جی ڈاکٹر عابد سلیری آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. اچھا جی پلیز. جی شمیم صاحب، PMLN پہ تو سب سے بڑا الزام ہی یہی آتا ہے کہ وہ پرو انڈسٹری ہے، پرو بزنس ہے، اور آپ کی بات سن کے تو میں خاصا تشویش میں مبتلا ہوں. ہمیں بھی یہی گمان تھا کہ یہ بزنس فرینڈلی حکومت ہوگی اور یہ اس کے اندر اس طرح سے، لیکن آئی ایم سوری ٹو سے کہ جتنے اس مرتبہ خاص طور سے اور جو اس سال میں ہم پر ظلم کیے گئے ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہم نے تو یہاں پر ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح سے اپنا ٹرک آنرز نے اچانک ہڑتال کر دی، اور تو پھر تو یہ جو ووٹ بینک لوز نہیں ہوگا، چونکہ PMLN کا تو سارا بیس ہی اربن ایریاز ہیں، دیہاتوں میں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حکومت زراعت کے لیے کچھ نہیں کرتی، یہ صرف بزنس کمیونٹی کے لیے کرتی ہے، انڈسٹریلسٹ کے لیے کرتی ہے. تو اگر آپ بھی نہ پوچھا تو پھر ووٹ کون دے رہا خبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے، خبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. کبھی ہم سے آپ بیٹھ کے پوچھیں تو ہم بتائیں آپ کو کہ کیا کیا غم ہے اور کیا کیا. اچھا شمیم صاحب، یہ بتائیے کہ میں جتنے بھی صنعت کاروں سے ملتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، بزنس مین سے بات چیت کرتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکسز کا بوجھ اور ٹیکسز کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے ہمارا بے تحاشا وقت نکل جاتا ہے. پھر وہ جب ایز آف ڈوئنگ بزنس ایک انڈیکس نکلتا ہے ورلڈ بینک والوں کا، شاید وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ٹیکسز جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، حکومتی قوانین پورے کرتے کرتے بزنس مین کا بڑا وقت گزر جاتا ہے. کہ کوئی 48 کے قریب میں ٹیکسز گن رہا تھا، کوئی 5 کارپوریٹ ٹیکسز ہیں، 12 سوشل سیکیورٹی کے ٹیکسز ہیں، پھر ایجوکیشن سیس ہے، پروفیشنل ٹیکسز ہیں، اور 48 قسم کے ٹیکس بن جاتے ہیں. آپ کو آپ کے ممبران کیا کہتے ہیں کہ جو ٹیکس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے ان کو کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہمارا آدھا وقت جو ہے پورے سال کا وہ اسی میں گزر جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جس طرح سے آڈٹ کے، اور اس کے ابھی اس سال آڈٹ ہو گیا، اگلے سال پھر کھل گیا اس کا آڈٹ، اب وہ جواب اور سوال کرتے کرتے ہی اس کی عمر گزر جاتی ہے. یہ کیسے چلے گا اس طرح کام کہ جو ٹیکس نیٹ میں ہے نہیں آپ ان کو پوچھ نہیں رہے پلٹ کے، اور جو ٹیکس نیٹ میں ہے آپ انہی کی گردن دبائے چلے جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کے جو اعداد و شمار تھے وہ پورے نہیں ہو رہا ہے، جو آپ کے ٹارگیٹ تھے وہ اچیو نہیں ہو رہا ہے. تو یہ غلط ہے.
خدا را اگر وہ بالفرض محال، میں تو یہاں تک جانے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر بالفرض محال وہ کوئی ٹیکس کچھ کم دے بھی رہا ہے تو خدا را وہ دے تو رہا ہے نا، آپ پہلے ان کو پکڑیے جو ٹیکس دے ہی نہیں رہے. اچھا، آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ 8 گھنٹے شمیم صاحب دفتر میں بیٹھتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے تو اس میں سے 4 گھنٹے آپ کی ٹیکس کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے میں صرف ہو جاتے ہیں، انہی سوچ بچار میں، انہی پلاننگ میں، اسی میں جواب اور سوال دیتے ہوئے یہ سارے وقت گزر جاتا ہے. آپ امیجن کیجئے اگر آدھا وقت آپ کا وہیں نکل جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ نے کوئی تجزیہ، پھر آپ نے جس طرح سے ود ہولڈنگ ٹیکس ہم پر ڈال دیا، یہ عوام پہ ڈال دیا، آپ تو نہیں وصول کر رہے ہیں اس کو، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر آپ نے جواب دے کر دیا کہ اگر کسی سے بالفرض مال کوئی 1921 ہو گیا تو وہ آپ کے کٹہرے میں کھڑا ہے. پھر اس کے بعد آپ اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ خود چور تھا، حالانکہ اگر وہ کسی چیز کے اندر لینے سے رہ گیا ہے بالاتفاق اور آپ نے اس کو، تو آپ یعنی پہلے اس سے پوچھئے کہ بھئی یہ کیوں رہ گیا، وہ اپنی جیب سے بھر دے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ اس کے بعد اس کو کٹہرے میں اس طرح لے آتے ہیں کہ اس کو مجرم بنا دیتے ہیں بالکل ہی. تو ہم پہ کیوں ہماری یہ کوئی اس کی تنخواہ ملتی ہے کوئی ہم کو کہ ہم ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کریں لوگوں سے آپ کے لیے؟ اچھا، اب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارے سالانہ اخراجات 4 خرب سے جو ہیں وہ بھی زائد ہو جاتے ہیں اور ٹیکس والے جو ہیں وہ ٹیکس جمع نہیں کرواتے ہیں. کوئی ایسا طریقہ ہو کہ آپ کو یہ 50% اپنا ٹائم اس پہ نہ خرچ کرنا ہو، اس کو کوئی سمپلیفائی کر دیں؟ آپ نے کوئی ایسی ریکمنڈیشن حکومت تک بھیجی ہیں؟ دیکھیے، میں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر عقل نہیں ہے تو نقل کر لیں. ریجن کے اندر اور بھی ممالک ہیں، آپ کم از کم ان کی پالیسیاں سامنے رکھ لیں اور اس کے مطابق کر لیں. ہم آپ سے کوئی ایکسٹرا، ہم ان سے آپ سے یعنی اس کے اندر کوئی رعایت نہیں چاہ رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریجن میں اور ممالک ہیں جن سے ہمارے کمپٹیشن ہے، چاہے وہ ایکسپورٹ میں ہو چاہے وہ کسی اور چیز کے اندر ہو، ہم تجارت میں ہیں، آپ ان کے یہاں کے قوانین دیکھ لیجئے، اس کے مطابق ڈال لیجئے. ہمیں کوئی اس سے آپ سے کوئی ایکسٹرا بینیفٹ نہیں چاہیے. اچھا، بہت ساری کمپلینٹس میں سننے میں آتی ہیں، آپ کے ممبران بھی آپ تک ایسی کوئی کمپلینٹس پہنچاتے ہیں کہ ایف بی آر والے جو ہیں وہ اکاؤنٹس آ کے سیز کر دیتے ہیں اور آپ کا پورا کاروبار بند ہو جاتا ہے؟ بھری پڑی ہیں ایسی، یہی اسی کو تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ بھئی یہ کوئی لا ہے اس طرح سے کہ آپ ان کے اکاؤنٹ سیز کر دیں اور اس کے بعد اس میں سے اپنے پیسے نکال لیں اور یہ کر لیں وداؤٹ اینی، نہ اس کو کوئی اپیل کا حق دے رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں. آپ اچانک ہی آتے ہیں، آن کے کمپیوٹر اٹھاتے ہیں، ساری چیزیں اٹھاتے ہیں، حساب سمیٹ کے لے جاتے ہیں اس کو. بالکل جو اسے 30-35 سال میں عزت بنائی ہوتی ہے اپنے اسٹاف کے سامنے، لوگوں کے سامنے، اس کو آپ 1 منٹ میں بالکل فارغ کر دیتے ہیں. اچھا، ٹیکسٹائل سیکٹر والے شمیم صاحب، ٹیکسٹائل سیکٹر والے ہمارا جو سب سے بڑا ایکسپورٹ کرنے والا سیکٹر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی 200-250 ارب روپے کے ریفنڈ جو ہیں وہ ایف بی آر کے پاس پھنسے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر وعدے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو دیں گے لیکن اس کے بعد وہ دیتے نہیں ہیں. شمیم صاحب، بڑی مہربانی آپ کی. آپ جی ہاں، بالکل اپنے پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں کہ ناظرین، صنعت کار ناراض ہے، بزنس مین ناراض ہے، کسان ناراض ہے، ایسے بجٹ کا کیا فائدہ؟ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں کہ کہیں مت جائے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، بڑی ویسے افسوسناک بات ہے کہ شمیم صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ 50% ٹائم جو ہے ان کا وہ ٹیکسز پہ جو ہے وہ اسپینڈ کر دیتے ہیں، صرف ٹیکسز کی قائد و قوانین پورے کرنے میں، ریکوائرمنٹس پوری کرنے میں وہ صرف کر دیتے ہیں. مطلب 8 گھنٹے کے 4 گھنٹے ادھر جا رہے ہیں. آپ اگر یہ سارا معاملہ سمپلیفائی کر دیں، ڈاکٹر صاحب یہ کوئی 48 ٹیکسز تو میں نے گنے ہیں. اب اس کے بعد یہ شاید سارے یہ فیڈرل ٹیکسز ہیں، صوبائی ٹیکسز، وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی وہ الگ سے چلتی ہے، وہ علیحدہ سے ہے، سندھ ریونیو بورڈ علیحدہ سے ہے. پھر جو ڈپلیکیشن آف ٹیکسز ہے، جو سروسز پہ سیلز ٹیکس لگنا شروع ہوا ہے، صوبے علیحدہ سے لے رہے ہیں، وفاق علیحدہ سے لے رہے ہیں. باقی اس میں جو کرنے کی ضرورت ہے، پیسے بھلے بڑھا دیں لیکن نمبر آف ٹیکسز کم کر دیں. ایک فارم کر دیں، ایک جگہ سینٹرلائز اس کا میکنزم کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ کو 10 فارم جمع کرانا. اور انڈیا نے اس میں کر دیا ہے. اب انڈیا کی بہت سی باتیں ہمیں بری لگتی ہیں لیکن کوئی بات جو ان کی اچھی ہے، انہوں نے یہ کر دیا کہ انہوں نے اس کو سمپلیفائی کر دیا پروسیجر کو، اور ایک فارم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیا. وہی فارم جو ہے آپ صوبے میں دے رہے ہیں، وہی فارم آپ وفاق میں دے رہے ہیں. تو آپ پیسے اکٹھے کریں لیکن اس کو طریقے کے ساتھ. سیکنڈ، میرا خیال ایف بی آر جو ہے اس کو اتھارٹی کی جگہ یہ ہمارے پاس سروس پرووائڈر کے طور پہ آنی چاہیے. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو ایس ایچ او کا اختیار دے دیں اور اس کے بعد پھر وہ کھلی چھٹی ہے کہ وہ خود ہی ایگزیکیوٹر بھی ہے، خود بھی پروسیکیوٹر بھی ہے. امریکہ میں وہ IRS کہلاتی ہے، انٹرنل ریونیو سروس. تو آپ اس کو یہاں پہ بھی سروس کریں، لیکن سروس پروویژن کلچر جو ہے وہ ہمیں اس میں اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو شمیم صاحب کی بات ٹھیک تھی کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں کم از کم ان کے ساتھ کرٹیس پیش آئیں. تو میرا نہیں خیال کہ
پیسے دینے سے کوئی گھبرائے گا. صرف اکثر لوگوں کی جو مینٹیلٹی اور مائنڈ سیٹ جو ہم نے جب بات کرتے ہیں ایس ڈی پی آئی کے سرویز میں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکس دینے سے نہیں ڈرتے, ایک دفعہ اس میں آگے تو پھر کیا ہو. تو وہ جو ڈر ہے کہ جی ایک دفعہ ریٹرن جمع کرا دی, یعنی ضروری تو نہیں کہ ہر مہینے ہر سال میں پروفٹ میں ہوں, اگر میں ریٹرن جمع کراتا ہوں اور میں کہتا ہوں جی نیل ہے, کوئی پروفٹ نہیں کمایا تو ٹھیک ہے, یہ میرا رائٹ ہے, آپ اس کو رینڈم آڈٹ میں دیکھ لیں. لیکن یہاں پہ ہم ڈرتے اس بات سے ہیں ہمارے لوگ کہ جی ایک دفعہ ریٹرن جمع کرا دی تو پھر پھنس جائیں گے, اس سے بہتر ہے جی پیسے دے دو. تو پیسے ان کی جیب سے اب بھی نکلتے ہیں, وہ بلیک منی میں جاتے ہیں انڈر دا ہینڈ. ڈاکٹر صاحب یہ پیسے تو سب 20 کروڑ عوام کے ہیں جو ٹیکسز جمع کروا رہے ہیں. ابھی وہ گلبشن کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, وہاں پہ سنا یہ گیا ہے کہ انڈیا کی طرف سے جو وکیل آئے تھے, ہرش سالو شاید ان کا نام تھا, انہوں نے 1 روپے کا ٹوکن فیس لی ہے. اور ہماری حکومت نے جو خاور قریشی صاحب کو اپنا وکیل کیا, پہلے تو شاید یہ پاکستان میں پریکٹس نہیں کرتے ہیں, ان کا چیمبر جو ہے وہ لنڈن میں ہے, آپ کو پوری پاکستان میں لائرز کمیونٹی سے کوئی لائر نہیں ملا. پھر 5 لاکھ پاؤنڈ کی بات کی جا رہی ہے, یہ کیس ہارنے کے لیے ان کو 5 لاکھ پاؤنڈ دیے گئے. اب 5 لاکھ پاؤنڈ تو کوئی 7 کروڑ روپیہ بن جائے گا. اس کی اگر آپ روٹیاں بانٹنا شروع کر دیں لاہور شہر میں جہاں 1 کروڑ کی آبادی ہے, تو اس کا مطلب کہ 70% لاہور کے شہریوں کو آپ روٹی دے دیں گے جو آپ نے یہاں ایک آلریڈی امیر لائر کو 5 لاکھ پاؤنڈ دے دیا. پتہ نہیں, کل ایک بڑے کریڈیبل سورس سے یہ کہا گیا تھا کہ جو وکیل ہے وہ ان کی طرف سے انہوں نے ڈھونڈ کے دیا تھا. تو اب یہ معاملہ تھوڑا سا اس میں مزید کمپلیکیٹ ہو گیا کہ وکیل صاحب آئے کہاں سے تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کیس کو ہم نے کمپلیکیٹڈ کر دیا. یہ ایک سمپل کیس تھا. ہم گلبشن کے ساتھ جو بھی سلوک کریں, ہماری عدالتیں جو بھی سلوک کریں, وہ ہمارا پریروگیٹو ہے. کونسلر ایکسیس آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں 50 خفیہ کیمرے لگا کے, 50 مائکرو فون لگا کے, اس میں کیا ایسا کوئی نیوکلیر بم کا سیکرٹ تھا جو کہ نہیں دیا جا سکتا. آپ کہنا ہے کونسلر ایکسیس ان کو دے دی جاتی, ایک سمپل ایشو اس کو مانیٹر کرتے رہتے, آپ اس کو مانیٹر کرتے رہتے, وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک بات پہنچتی ہی نہ. لیکن اگر وہ پہنچ گئی ہے تو اس کا جو میں اس کے پازیٹیو پوائنٹ دیکھ رہا ہوں, انڈیا ہمیشہ سے یہ ضد کرتا تھا کہ جی یہ پاکستان اور ہندوستان کے جو بائی لیٹرل تنازعات ہیں اس میں آربیٹریشن کی گنجائش نہیں ہے, ہم کامن ویلتھ ممبر ہیں, ہم آپس میں کریں گے. اور جب بھی پاکستان کشمیر سمیت کسی بھی تنازع کو انٹرنیشنل کورٹس میں لے کے جانا چاہتا ہے تو انڈیا اس کو ریزسٹ کرتا ہے. تو اب انڈیا نے خود اگر پہل کر دی اور انڈیا کا ایک پریسیڈنٹ بن گیا تو شاید اس سے کل کو کوئی بہتری کی سچویشن پاکستان کے لیے نکلے. بڑا اچھا پوائنٹ ڈھونڈا کہ پہلے تو وہ کہا کرتا تھا کہ یہ کامن ویلتھ, یعنی جو کچھ پاکستان 70 سال میں نہیں کر سکا کہ انڈیا کو کنونس کر سکے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا ہے, وہ کلبھوشن نے ایک دن میں کر دکھایا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اس پہ امید کی. تو آپ کا اشارہ کشمیر کی طرف جا رہا ہے کہ کشمیر کا ایشو بھی ہم انٹرنیشنل کورٹ. ہاں جی, آپ کے بہت سے بائی لیٹرل ایشوز ایسے آتے ہیں. کل کو ہم بھی جو وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اگر ہو رہی ہیں انڈیا کے اندر, انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر, تو ڈاکٹر صاحب یہ اسی صورت میں ہی ہو سکتا ہے کہ یہ کلبھوشن والا فیصلہ جو یہ ہمارے حق میں آ جائے, پھر ہی ہم آگے لے کے جائیں گے مزید کیسز. فیصلہ تو جو بھی آئے گا وہ تو پاکستان ایک ساورن کنٹری ہے, ہمارے پاس ایسے پریسیڈنسز بھی موجود ہیں جہاں پہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کوئی فیصلہ دیا, جرمنی نے اس کو نہیں مانا, امریکہ نے اس کو نہیں مانا, لیکن وہ ڈاکٹر صاحب اچھا وہ ایک اچھی ٹرینڈ نہیں, وہ ایک ٹرینڈ اچھا نہیں. پاکستان مریخ میں تو نہیں رہتا, وہ دنیا کا حصہ ہے, وہ ٹرینڈ اچھا نہیں بنتا ہے. ایک عالمی ڈھانچہ ہے, قانونی ڈھانچہ ہے, ایک عالمی معاشی ڈھانچہ ہے, اس کا حصہ رہنا تو پھر یقینی طور پہ اس پہ پہلے سے سوچ لینا چاہیے تھا کہ ایسی نوبت ہی نہ آنے دی جائے. یعنی آپ اپنے معاملات کو اس حد تک پیچیدہ کریں ہی نہ کہ کورٹ پہ جانا پڑے. ابھی جو پچھلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے, اگر اسٹیٹ مجھے کچھ دے رہی ہے تو مجھے کبھی بھی جو ہے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں نہیں جاؤں گا, اور اگر میں چلا گیا اور کورٹ نے کوئی رولنگ دے دی تو پھر حکومت پھنس جائے گی. آپ نے اپنی سروسز ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ جو 5 لاکھ پاؤنڈ میں خاور قریشی صاحب نے کام کیا ہے, وہ کام آپ 5 پاؤنڈ میں کرنے کے لیے تیار ہیں. جی بالکل, میں اس پر کیونکہ سر بات وہ یہی کریں نا کہ اگر کیس ہارنا ہی ہے یا اگر یہی فیصلہ آنا تھا تو وہ تو ظاہر ہے. اب دیکھ ابھی یہ عبوری فیصلہ آیا ہے, انہوں نے عبوری اسٹے دے دیا ہے. ابھی فیصلہ نہ پاکستان کے خلاف آیا ہے اور نہ انڈیا کے حق میں آیا ہے. لیکن انٹرنیشنل جو ویسٹرن ورلڈ ہے اسپیشلی, اور انٹرنیشنل ورلڈ, اس میں آج کل سزائے موت کے خلاف ایک خاصی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے. اور مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر یہ سزائے موت کا فیصلہ نہ ہوتا تو شاید فیصلہ پاکستان کے حد میں آنے کے امکانات کافی زیادہ تھے. لیکن چونکہ یہاں پہ یہ کیپٹل پنشمنٹ ہے, اور کیپٹل پنشمنٹ کو اس وقت جتنے بھی وہاں پہ ججز بیٹھے ہیں
ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہاں پہ ذہن میں رکھنی ضروری ہوگی کہ یہ صرف جاسوس نہیں تھا، یہ دہشت گرد بھی ہے، اس کے ہاتھ ہزاروں پاکستانی کا خون کیا ہے، اس نے ان کو فائنینس بھی کیا ہے اور ان کے اوپر عمل درآمد بھی کروایا ہے، تو صرف جاسوس نہیں ہے، یہ دہشت گرد بھی۔ اس کے لیے پھر اب ہمیں اپنا کیس پریزنٹ کرنا ہوگا کہ جو ایویڈنس اس کے خلاف ہے اس کو ہم اٹھائیں اور وہ پریزنٹ کریں۔ بالکل سر، ہم نے دیکھا کہ جب یہ کیس پاکستان کی طرف سے پریزنٹ کیا گیا تو 90 منٹس کا ٹائم تھا، لیکن صرف اور صرف 50 منٹس میں دلائل مکمل کر لیے گئے۔ ناظرین، ہمارا جو پروگرام ہے اکانومی راؤنڈ اپ، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اور اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ عام عوام پر ہوتا ہے۔ عام عوام کی بنیادی ضروریات پوری کی جائیں، 2 وقت کی روٹی، تعلیم اور صحت، اگر یہ پرووائڈ کر دیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے تو خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، عابد سلیری صاحب کا، اور ساتھ ہی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ سمیرہ مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔